है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। मगर एक सवाल है, और वो सवाल आलिम दीन से नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा, और ख़ास तौर से इरफान रमज़ान में पूछूंगा, GTV की इस रमज़ान नशरियात में पूछूंगा। अल्लामा साहब, हम अक्सर जब मवाजना करते हैं हुकूकुल्लाह का, हुकूकुल इबाद का, हम ये कहते हैं कि हुकूकुल, ये थोड़ा गुफ्तगू जो है वो चल रही है साथ में, मैं इसलिए बीच में रह जाता हूँ ख़ास तौर से सवाल पूछते हुए। हसास तरीन सवाल है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के दरमियान जब हम मवाजना करते हैं तो हुकूकुल्लाह के लिए हम कहते हैं कि वो तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, मुफ्ती साहब ने अभी गुफ्तगू की है। हुकूकुल इबाद बंदों के ऊपर होता है, मगर ये कि वो लोग जो बिल्कुल हुकूकुल्लाह से आ रही है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना कोई और चीज़, लेकिन हुकूकुल इबाद में बहुत अच्छे हैं। यूरोप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हुकूकुल इबाद से आशना है, तमीज़ अखलाकियात के बड़े माहिर हैं। उनके लिए भी यही मामला है, उनकी बख्शिश हो जाएगी हुकूकुल इबाद के ऊपर? देखिए, बसा औक़ात हमारी गुफ्तगू में इस बात का, चाहे हम चाहते हुए या ना चाहते हुए, इजहार हो जाता है इस बात का कि जैसे हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह आपस में एक दूसरे के कोई मुतसादिम है, कोई एक दूसरे के मुकाबले पर है कि हुकूकुल्लाह और बल्कि एक दूसरे का मुकम्मिल है, कंपनसेशन है एक दूसरे का। लिहाजा दो पर हैं कि जिनके ज़रिए से इंसान रूहानी परवास करता है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद भी माफ़ अल्लाह ही ने करने आखिर में, लेकिन उसने अपनी माफ़ी को मशरूत रखा हुआ उस बंदे की माफ़ी के साथ कि जिसका हक़ तुमने ज़ाया किया है। अगर तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब हुकूकुल इबाद पे बात हो रही होती है तो इसको एक ज़रिया या बहाना बना दिया जाए हुकूकुल्लाह से कोताही का, इसलिए कि हुकूकुल्लाह ही वो दर हकीकत तज़किया नफ्स फराहम करते हैं कि फिर इंसान उस नफ्स की पाकीज़गी के साथ साथ उन उमूर को अंजाम दे कि हुकूकुल इबाद में जहाँ सबसे पहले हक़ वालिदैन का आता है, घर वालों का आता है, अज़ीज़ अक़रबा का आता है। अल जार सुम्मत दार, दुआ में ये कहा गया कि पहले दूसरों के लिए दुआ करो, फिर उसके बाद अपने दुआ करो। वालिदैन के हक़ के लिए लेकिन कहा गया कि सबसे पहले उनका हक़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह में अहले क़िबला में से हर एक को माफ़ कर देगा सिवाय 3 लोगों के। पहला फरमाया जो आक़े वालिदैन हो, माह रमज़ान में भी अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह, ये हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि हर अहले क़िबला को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह में माफ़ करेगा, लेकिन जो आक़े वालिदैन है अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। दूसरा ये कि जिसने इस माह को पाते हुए भी कोई खैर अंजाम ना दिया हो, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। और तीसरा ये फरमाया कि जो मेरा नाम सुनो और मुझ पर दुरूद न भेजे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ नहीं करेगा। आप कुरान करीम की रविश देखिए ना, जहाँ से आगाज़ है सूरह बकरा से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़का, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, ये बार बार इस तरह से तकरार है, यानी गोया ज़कात के बगैर नमाज कबूल नहीं है, नमाज के बगैर ज़कात कबूल नहीं है। अगर हुकूकुल्लाह को अंजाम देने वाला कोई हो लेकिन इन्फाक फ़ी सबिल्लाह करने वाला ना हो, इन्फाक का ताल्लुक भी फ़कत माल से नहीं है, जो कुछ अल्लाह ने दिया वो खर्च करो। इल्म भी हो सकता है, वो इल्म भी हो सकता है, वो अच्छी बात हो सकती है, अच्छा मशवरा हो सकता है, अल्लाह ताला ने आपको कोई मकाम स्टेटस अता किया, उसके ज़रिए से किसी का कोई जायज़ काम करवाना हो सकता है, ये सब इन्फाक फ़ी सबिल्लाह के मिज़दाक़ हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो दो कि जो हमने तुम्हें दिया है। तो ये भी एक बड़ी लताफ़त है इसमें कि तुम्हारा तो था ही नहीं, दिया हमने था, उसके बाद तुम आगे पहुँचाओ। क़ारून की कैफियत अल्लाह ने कुरान में रखी है, जो कि मालदार था बहुत, और हज़रत सुलेमान अला नबी नवाली अफ़ज़ल सलातो व सलाम, उनका भी एक जुमला कुरान में मौजूद है। दोनों मालदार थे, दोनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दौलत और हाकिमियत अता की थी, लेकिन दोनों का जो तर्ज़ फ़िक्र है वो मुख्तलिफ है। अच्छा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, क़ारून ने यह कहा कि जो कुछ है मेरे अपने इल्म की वजह से, अल्लाह, जो कुछ है ये मेरा अपना कमाया हुआ है। जैसे कि आप जब बात कीजिए, किसी गुफ्तगू कीजिए कि ज़कात के बारे में, खुम्स के बारे में और मामलात के बारे में, यार इतनी मेहनत से कमाते हैं, अब कहीं आगे यार इतनी जो मेहनत से जो कमाते हैं वो कौन दे रहा है आपको? एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने बाज़ अहमकों को भी इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क दिया हुआ है कि आकिलों को ये पता चले कि रिस्क फ़कत अक्ल से नहीं मिलता। सुब्हानहू व तआला का फैज़ उसमें शामिल है। अल्लाह अकबर। तो सूरह जुमा में कहा वइज़ा क़ुदियतिस्सलाह फंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज पढ़ लो तो ज़मीन में फैल जाओ, रोज़गार कमाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ये फ़ज़लुल्लाह का जो लफ्ज़ है ना यहाँ पर, यानी जब अल्लाह को जता कर दे तो इसे अपनी मेहनत का कमाल ना समझना, फ़ज़ल खुदाबंदी से, ये फ़ज़ल खुदाबंदी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया है। तो जहाँ ये कैफियत हो जाए कि जो कुछ है ये तो मेरा अपना कमाया हुआ है,
تو وہاں پھر وہ حقوق العباد کا جذبہ ہی نہیں آ سکتا آگے جا کے۔ اچھا۔ اس لیے کہ جب ظاہر ہے کہ جب میرا اپنا ہے اور میری اپنی وجہ سے سب آ جائے تو پھر تو جو ہو گیا وہ تو احسان کی صورت میں ہوگا، میں کوئی احسان کر رہا ہوں کسی کو دیتے ہوئے۔ حضرت سلیمان کی جو کیفیت اور طرز فکر ہے وہ ہے کہ جو آپ کو بسا اوقات یہاں بہت سے دکانوں پہ بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے، البتہ اس کا کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں الگ بات ہے۔ ھذا من فضل ربی۔ اب وہ ملاوٹ بھی کر رہے ہوں گے دودھ کی تو اوپر لکھا ہوا ہوگا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، لیکن حضرت سلیمان کا یہ فقرہ تھا کہ جو کچھ ہے میرے رب کا فضل ہے۔ تو جب آپ نے اپنے رب کا فضل سمجھ لیا، جو آپ کو اللہ نے طاقت عطا کی، جو آپ کو علم عطا کیا، جو آپ کو مال عطا کیا، جو آپ کو عزت عطا کی، جو آپ کو شہرت عطا کی، تو بس یہی پھر آگے انفاق ہے کہ اس شہرت کو آگے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اس عزت کو خرچ کیجیے، اس مال کو خرچ کیجیے، اس علم کو خرچ کیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے گا۔ تو حقوق العباد کا تعلق در حقیقت بنتا پھر اس حقوق اللہ ہی سے کہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق آپ اس کو آگے خرچ۔ صحیح، اللہ ہی کے حقوق ہیں جن کی آپ کو تعمیل کرنی ہے۔ جی، کوئی آپس میں تصادم والی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، آپ نے یہاں بیان فرمایا۔ مفتی صاحب ایک سوال لطفاً پوچھنا چاہتا ہوں اور بہت ہی سادہ انداز سے، حقوق اللہ پہ اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم سنتے آئے ہیں، وہ تو بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے بھی بے نیاز ہے، تو پھر حقوق اللہ یعنی عبادات رکھی کیوں گئی ہیں؟ دیکھیے اللہ رب العزت معبود ہے اور اس نے یہ اپنا حق مخلوق کے اوپر قائم فرمایا ہے کہ مخلوق میری عبادت کرے تاکہ اس کی شان معبودیت کا اظہار ہو۔ یہ کائنات ساری کی ساری آپ دیکھیں یہ اظہار کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کسی شے کا محتاج نہیں، لیکن اظہار کے لیے اس نے کتنی چیزیں بنائی۔ ایسے اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو جو فرما دیا فالمدبرات امرا، کسی کو رزق کی تقسیم پر لگایا، کسی کو روح قبض کرنے پہ لگایا، کسی کو وحی پہنچانے پر لگایا، وہ کسی شے کا محتاج نہیں۔ یہ اس کا نظام قدرت ہے اور نظام قدرت سارے کا سارا اظہار پر مبنی ہے۔ جب ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کی بات کرتے ہیں، یقیناً جو شخص اللہ کا حق ادا نہیں کر پا رہا اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ مخلوق کا حق بھی ادا کرے گا۔ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے، لہٰذا اگر کسی نے اللہ کے حق کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کے حق کو مانتا ہی نہیں، اللہ کے حق کی اہمیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ پھر حقوق العباد کی طرف کیسے جائے گا؟ اس لیے سب سے پہلا حق اللہ کا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے، اور یہ اس کا ایسا حق ہے کہ اس نے فرمایا کہ اپنے حقوق میں سے میں ہر شے معاف کر دوں گا تمہارے توبہ پر، استغفار پر، جب وہ چاہے گا، لیکن شرک ایک ایسا ظلم ہے جسے میں کسی طور پر معاف نہیں فرماؤں گا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے سامنے جبین نیاز جھکائی جائے۔ اور اگر کسی نے اللہ کا یہ حق مارا تو اللہ نے فرمایا کہ میں کسی طور پر معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا حقوق اللہ میں سے جو چیزیں ہمارے اوپر اوامر کے درجے پر ہیں، ان میں فرائض بھی ہیں، ان میں واجبات ہیں، ان میں سنتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہمارے اوپر امر بن کے ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس کی ادائیگی حت المقدور تو کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کو معاف فرما دے گا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کی کوشش تو ہر حال میں ہونی چاہیے، یہ تو تقاضۂ ایمان ہے، تقاضۂ بندگی ہے۔ لیکن جہاں کہیں غفلت ہو گئی، جہاں کہیں کوتاہی ہو گئی، تو وہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی رضا، وہ معاف کرنا چاہے تب معافی ہوگی۔ دوسرا، معافی مانگنے والا پوری ندامت کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ، احساس کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ اللہ کے حضور آئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے تو وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس نے فرمایا کہ حقوق العباد، اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی کہ یہ میں ایسے معاف نہیں کروں گا جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی ہے، جس کا تم نے حق مارا ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کا تحفظ فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے حقوق چھیننے لگ جاؤ۔ میں تمہیں معافی کے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہوں، لیکن یہ جو نظام زندگی ہے، انسانوں کے درمیان یہ جو حقوق کا نظام ہے، اسے تہس نہس نہیں کیا جا سکتا، اسے کسی فساد اور بگاڑ کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ لازم ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو، ورنہ جیسے علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا، حقوق العباد بھی وہ جس کے معاف فرمانا چاہے گا تو وہ معاف فرمائے گا۔ کیسے؟ وہ ظالم بھی سامنے کھڑا ہے، مظلوم بھی سامنے کھڑا ہے، قیامت کا دن ہے، تو اللہ پاک اسے فرمائے گا مظلوم کو کہ اگر تم اپنا حق اسے معاف کر دو تو میں تمہیں اپنی طرف سے جنت عطا کرتا ہوں، جس کے تم اپنے عمل کی بنیاد پر حقدار نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کمپنسیٹ کر کے
وہاں مظلوم ٹھیک ہے، اس کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو بھی معاف فرمائے گا، لیکن یہ کہ جہاں وہ چاہے گا، جہاں وہ چاہے گا، عین مگر عدل ہے. حقوق العباد اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک. اس وجہ سے اس کو فوکس کروایا گیا ہے کہ یہ ہر حال میں ادا کرو، ٹھیک ہے. ورنہ اس کی معافی سے پہلے تلافی کرنا ہو. ٹھیک ہے. اور آپ نے بہت ہی سادہ انداز میں یہ بھی بتا دیا کہ حقوق اللہ میں بھی ایک ایسا حق ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا. اس نے واضح طور سے کہہ دیا وہ شرک معاف نہیں کرتا. جو کبھی میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. مفتی شیخ صاحب، نماز کی بات ہو رہی ہے، وہاں جس جگہ پہ آپ مقیم ہوتے ہیں سب سے بڑی مسجد ہے اور بڑی تعداد میں مسلمان آتے ہیں، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ سوال میں آپ سے بطور خاص پوچھ رہا ہوں، جو میں نے علامہ صاحب سے پوچھا اس کا ایک دوسرا زاویہ یہ بھی ہے کہ حقوق العباد کی تمام معاملات میں وہ معاشرہ اگر ہم سے آگے ہے، حقوق اللہ میں اس کو شناسائی نہیں ہے، تو کیا اس کی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے حقوق العباد کی پاسداری؟ دیکھیں، اگر وہ معاشرے یورپ کے معاشرے ہیں، نان مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور رائٹس دیے جاتے ہیں عام عوام کے، پبلک کے، رعایا کے، اور مختلف ان کے جو انسانی لیبر قوانین ہیں اور لوگوں کے ان کے حقوق دینا، ان کی اشیاء کی فراہمی کروانا، ان تک فیسلٹیز دینا پبلکلی سوشلی طور پر، یہ جو وہ ایک کامیابی کے دنیاوی اعتبار سے اس اعلیٰ زینے پہ وہ پہنچے ہیں، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے حق والی چیزیں لے لی ہیں. تو وہ حق والی چیزوں کی نجات کا باعث بنیں گی؟ جو چیزیں ہمیں لینی چاہیے تھیں وہ ہم نے نہیں لی، انہوں نے اختیار کر لی. تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت سکسیسفل سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، یا بہت کامیاب ہے، تو اب ہم اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ جنتی بھی ہے یا ان کی بخشش بھی ہو آپ جائے ہی تو گی. کہہ رہے ہیں حقوق العباد کا مقام بلند ہے، تو وہ تو ادا کر رہے ہیں. ہاں، اس میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بنیادی جو سیڑھی ہے وہ بہرحال ایمان ہے. اچھا. آپ ہر چیز کو کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن ایمان پہ کمپرومائزنگ نہیں کی جا سکتی ہے. صحیح. آپ اگر دیکھیں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اچانک ایک بچے کو اٹھا لیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور وہ اٹھا کر اس بچے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم سا بچہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے آپ نے قتل کر دیا. مجھے آپ بتائیے کیا وہ بچہ، کیا اس نے کسی کو ابھی قتل کیا تھا، یا وہ ابھی کیا کوئی کیس نہیں، معصوم کوئی کیس نہیں تھا؟ تو اس کے پیچھے انہوں نے ریزن کیا بتایا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، یہ اپنے آپ کی پرستش کروانے والا ہوگا، اور اس پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے اسی کے ماں باپ اور اسی کے والدین ہوں گے، کیونکہ اولاد تو فتنہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو میں نے لوگوں کو اور ان کے والدین کو گمراہ ہونے سے بچانے سے ان کو میں نے اس دنیا کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا، ورنہ ظاہری طور پر تو اس کا کوئی گناہ نہیں تھا. تو یاد رکھیے سب سے پہلی سیڑھی تو بہرحال ایمان ہے، اس پر تو کسی قسم کا کمپرومائزنگ نہیں ہو سکتی، وہ تو بنیاد ہی ہے. اس کے بعد معاشرے کو بہترین رکھنے کے لیے، معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حقوق العباد کا تذکر فرمایا. لیکن یہاں یہ بات ضروری طور پہ سامنے رکھی جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد لازم ملزوم ہے. اس کو ہم کیٹیگرائز میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. اور جیسے علامہ صاحب نے بات کی ہے کہ حقوق العباد کا خیال ہی وہی رکھے گا جس کے ذہن میں حقوق اللہ کا تصور ہو. یہی وجہ ہے کہ جو میں نے حدیث پہلے کوٹ کی اس میں اللہ رب العزت پہلے اپنا واسطہ دے رہے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو. اب یہ آ گیا حقوق اللہ، ٹھیک ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، وہ مہمانوں کا خیال کرے، وہ خیر کی بات کرے، وہ تکلیف نہ دے، وہ کسی چونٹی کو بھی تکلیف نہ دے، وہ انتقام نہ لے، وہ بدلہ نہ لے. میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم معافی کی بات کرتے ہیں نا، حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، اور یہ عشرہ بھی مغفرت اور معافی کا چل رہا ہے، اس کو ذرا اس طور پہ بھی لنک لیجئے گا کہ یہ معافی صرف اور صرف اللہ سے معافی کی بات نہیں ہے،
بلکہ بندوں کو بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ سیکھنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، صحیح ہے کہ اللہ سے ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی، مغفرت، معافی، ارے بھائی بندوں سے تو ایک دوسرے سے معافی تو منگواؤ۔ لیتے ہیں ہم شبرات میں آتے ہیں نا میسیجز معاف اور آ جاتے ہیں اور وہ بھی ریڈی میڈ بن چکے ہیں۔ اصل میں شاید آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک زمانے کے اندر نا پیپر چھپا کرتے تھے، مسجدوں کے باہر بانٹا کرتے تھے۔ علامہ صاحب کو معلوم ہوگا کہ جی میں نے فلاں نے یہ خواب میں دیکھا ہے اور اب یہ کام کر لو، اس کو اتنی فوٹو اسٹیٹ کروا لو، اگر آپ نے یہ فوٹو اسٹیٹ اتنی 1100 مرتبہ آپ نے فوٹو اسٹیٹ نہیں کی تو شام تک آپ کی گھر کی گائے مر جائے گی، بھینس مر جائے گی، بھائی کا انتقال ہو، پتہ نہیں کیا کیا رومرز پھیلائے جاتے تھے۔ اب اس کا یہ ماڈرن ویژن آ گیا ہے، اس دور کے اندر ایس ایم ایس کر دو اور بڑے آٹومیٹک طریقے سے ایک ہی کلک کیا اور وہ ساروں کو چلا گیا اور ہم خوش ہو گئے جی ہم نے معافی مانگی۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس کو اس طریقے سے نہیں لیا جا سکتا، یہ شریعت کو مذاق اڑانے کا مترادف ہے۔ اور یہ جو فیک تصور پیش کیا جاتا ہے، یہ جو میسیجز کے ذریعے سے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے۔ خواہش ہے دل میں پوچھوں کہ آئنسٹائن کے لیے، نیوٹن کے لیے یا تھامس ایڈیسن کے لیے کوئی رعایت ہے اگر اس نے کہیں اچھے کام کیے ہوں گے؟ یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں جو کجی ہے وہ پوری ہو جائے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید۔ عرفان رمضان میں سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ علامہ صاحب 2 دن سے ایک گھر میں لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پنکھا نہیں چلتا، گرمی ہے، شدید حبس ہے، اور ایسے میں مریض مزید مریض ہو جاتا ہے، قرب مرگ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بھی بچے نماز پڑھتے ہیں، تراویح ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، افطار ہوتا ہے، رات درس چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ الیکٹرسٹی، بجلی، بلب، یہ جن کی ایجادات ہیں، ان کو کوئی اجر ملے گا؟ حقوق العباد میں ایک حصہ تو انہوں نے ادا کیا اپنا۔ سورہ رعد کی ایک آیت ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ آپ چاہے علم کے طور پر فائدہ پہنچائیں، سائنس کی کسی ترقی کے طور پر فائدہ پہنچائیں، آپ نے نام لیے تھے نیوٹن، ایڈیسن وغیرہ، ان کے کسی عمل کی وجہ سے یا ان کی کسی ریسرچ کی وجہ سے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، وہ زمین میں باقی رہ جائیں گے، آج ان کا نام باقی ہے۔ ایک یہ منزل ہے۔ اچھا، دوسری ایک منزل یہ آتی ہے کہ یقیناً کفر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ جب ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال کے لیے انما یتقبل اللہ من المتقین ہے، بلکہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس میں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ کفر کا مطلب کیا ہے، کہ ہم کہیں کہ کفر کے بعد وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ خاص طور پر جہاں قرآن میں نا والذین کفروا، یہ جو تعبیر ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، مثال کے طور پر والذین کفروا یعنی جنہوں نے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کفر کو اختیار کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، حق کو چھپا دینا، انکار کرنا یا چھپا دینا، ایک حقیقت کو چھپا دینا۔ جنہوں نے جانتے بوجھتے والذین کفروا میں ہے، اس نے اپنے اختیار کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ بھی کفر پر باقی رہا، وہ اس میں خود بخود یہ معنی پوشیدہ ہے، تو اس کے لیے تو کوئی بخشش کا امکان نہیں۔ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں دنیا میں کوئی اجر عطا فرما دے گا، کہیں نہ کہیں کوئی کمپنسیشن اسے ہو جائے گا، وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی حساب عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض روایات میں ہے، جیسے حاتم طائی کے لیے روایات میں ہے، تو یا جہنم کے عذاب سے تخفیف کر دے گا۔ بہرحال وہ جو جنت کا مقام ہے، وہ اگر کسی نے کفر کو جانتے پوچھتے ہوئے اختیار کیا ہے تو اسے تو وہ نہیں ملے گا۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں، اس کے لیے میں اور آپ کو جج کرنے والے نہیں ہیں انڈیویجولی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن تک اس حق کی روشنی وہ پہنچی نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایک خاص خاندان میں پیدا ہوئے، خاص علاقے میں پیدا ہوئے، اسی میں زندگی گزاری، اس میں گزر گئے، ان تک کوئی بات پہنچی نہیں۔ پھر میں اور آپ نہیں جانتے کس تک کیا حق پہنچا، کس تک کیا حق نہیں پہنچا۔ اگر فرض کیجئے کہ اس پر حجت تمام نہیں ہوئی، تو جب تک حجت تمام نہ ہو، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بستی پر عذاب کرتا ہے، نہ کسی شخص پر عذاب کرتا ہے۔ یہ اللہ اور اس بندے پر اب ہے منحصر کہ اس پر حجت تمام ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر حجت تمام ہونے کی پہلی منزل اسے وہ حاصل ہو گئی ہو، یعنی فرض کیجئے کہ اس کے ذہن میں ایک مرتبہ اگر خیال آیا ہو کہ یہ میں بلب بنا رہا ہوں، یہ میں ٹیکنالوجی بنا رہا ہوں، تو یہ میں کر رہا ہوں تو کچھ وجود میں آ رہا ہے، نیت کیا ہے؟ تو میں جی بالکل،
اب یہ کہ میرا خود اپنا وجود کہیں سے ہے یا میں خود بخود وجود میں آ گیا. اگر یہ ذہن میں سوال آیا اس کا مطلب ہے کہ ایک روشنی اللہ نے عطا کی تھی اسے ہم نے خود بجھا دیا, تو یہ حجت تمام ہوئی تھی پھر. لیکن میں اور آپ نہیں جانتے کہ واقعاً کیا ہوا تھا. تو اصول ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی کام کی وجہ سے حجت تمام ہو چکی تھی اس پر تو حساب کتاب ہے. لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا تھا کہ اس تک حق پہنچا ہی نہیں تھا, کسی جنگل میں رہتا تھا, کسی ایسی جگہ پہ رہتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا اسے, دنیا سے چلا گیا, تو پھر اس کا روایات میں ذکر موجود ہے کہ پھر آخرت میں قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی امتحان کی کیفیت بنائے گا اس کے لیے, اور اگر اس میں وہاں کامیاب ہو گیا وہ تو اللہ اسے جنت عطا کرے. وہاں بھی امتحان, وہاں پر یہ کیفیت ان لوگوں کے لیے بنائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بعض اعراف کی منزلیں ہیں, بعض اور منزلیں ہیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہتمام کرے گا تو سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, وی کین ناٹ سے. اچھا ہاں, لیکن ان میں سے کس کا کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. ہم اصول بیان کر سکتے ہیں کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایمان کی حجت تمام ہو گئی اسے تو سزا کو بھگتنا پڑے گا, جس پر نہیں ہو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. قیامت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان کی منزل پر اسے گزارے گا. یعنی وہاں بھی امتحان. لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ تو خاص لفظ ہے جو ایمان کے ساتھ مشروط ہے. ٹھیک ہے, میں اس میں یہ اوپینین دینا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ جس تک حجت تمام ہوئی ایمان کی, فطری ہدایت تو اللہ نے تمام انسانوں کو عطا فرمائی, لیکن شرعی ہدایت جو وحی کی صورت میں نازل ہوئی وہ کسی پر پہنچی کما حق کو ہو, پھر اس نے انکار کیا, وہ کافر ہے. اور اگر اسے نہیں پہنچی تو پھر وہ دین فطرت پر ہے. اچھا, تو جو دین فطرت پر ہے اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے. کافر تو انکار کرنے والا ہے, انکار تو اس نے کیا نہیں, اسے پہنچی نہیں. اب رہی بات کہ یہ حقوق العباد کے تناظر میں چونکہ ہم یہ سب کچھ ڈسکس کر رہے ہیں, حقوق العباد میں یہ ایک بہت کامن کویسچن ہے کہ کیا جو لوگ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں کیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نفع پہنچایا, جیسے علامہ صاحب نے بات کی کہ نفع پہنچایا خلق کو. دیکھیے اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کا عذاب ہے وہ ایک تو اخروی عذاب ہے, ٹھیک ہے, ایک برزخی عذاب ہے, ایک دنیا میں بھی عذاب ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے جس کافر سے ہر قسم کی تخفیف کی نفی فرمائی کہ لا یخفف عنہم العذاب, کسی صورت میں ان سے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی, اس سے مراد وہ کافر ہے کہ جس پر اتمام حجت ہو گیا, اس نے حق کا انکار کیا اور اسی انکار کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا, تو اس کے اخروی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. لیکن یہاں رک کر میں ایک یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر کافر کے لیے عذاب برابر نہیں ہوگا. جیسے ہر مومن اور مسلمان کے لیے جنت اور اس کے مقامات برابر نہیں, انعامات برابر نہیں, ایسے ہر کافر کے لیے عذاب اور سزا برابر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر انکار بھی کر رہا ہے, ظلم بھی کر رہا ہے, فساد بھی کر رہا ہے, بگاڑ بھی کر رہا ہے, قتل بھی کر رہا ہے, ڈاکے بھی مار رہا ہے, اس کا عذاب شدید ترین ہوگا. وہ جہنم کے شدید نچلے گڑھوں میں ہوگا, شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک کافر ہے کہ اس کے اندر کفر تو پایا جا رہا ہے لیکن اس نے انسانیت پر ظلم نہیں کیا, حق تلفی نہیں کی, بلکہ نفع پہنچایا, تو لہٰذا وہ عذاب کے خفیف ترین درجے پر ہوگا. اور اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ انسان کو کئی ریزنز کے سبب پہنچ رہا ہوتا ہے. ایک اسے پہنچا وہ عذاب جو کفر کے سبب پہنچا, ایک وہ عذاب جو اسے بدعمالی کے سبب پہنچا, حق تلفی کے سبب پہنچا, ظلم کے سبب پہنچا. لہٰذا یہ تمام لوگ جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں, خدمت خلق کا کام کرتے ہیں, انسانیت کو نفع پہنچاتے ہیں, انہیں وہ عذاب تو ضرور ہوگا جو ان کے کفر کے سبب ہے, اگر اتمام حجت ہو گیا ہے. اور آپ نے مقامات عذاب بتایا, دنیاوی عذاب, برزخ کا عذاب اور اخروی عذاب, قبر کا عذاب ہے اس میں, تو وہ عذاب تو انہیں ہر حال میں ہوگا. قبر کا عذاب بھی ہوگا جو انہیں کفر کے سبب پہنچنا ہے, لیکن جو اعمال کے سبب پہنچتا ہے عذاب, وہ انہیں نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ایسے اعمال نہیں. یا اس بات کو ایک اور اینگل سے لے لیں, وہ یوں لے لیں کہ اللہ رب العزت جو کسی عمل کرنے والے کو ریوارڈ دیتا ہے, جزا دیتا ہے, تو جزا کی ایک صورت یہ بھی تو ہے کہ کافر نے دنیا میں کام کیا, اللہ نے اسے نام دیا, اسے عزت دی, اسے دنیا کی نعمتوں سے نوازا, اللہ نے اسے دنیاوی طور پر جتنی نعمتیں عطا فرمائیں وہ ریوارڈ تھا, وہ اس کا ریوارڈ دنیا میں پورا ہو گیا, کسی کا ریوارڈ برزخ میں پورا ہو گیا. لیکن آخرت میں
کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں اگر انکار حق ہوا. اور ہم جیسے ابو لہب کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. تو وہ خواب میں کسی کو ملے تو انہوں نے کہا ہر پیر کے دن میری انگلی سے جاری ہوتا ہے دودھ اور میں پیتا ہوں اور تسکین ہوتی ہے اور میرے عذاب میں تخفیف. ابو لہب کے لیے, ابو لہب کے لیے, اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور اس روایت میں اور ان تمام آیات میں پھر علماء نے تطبیق یہی کی ہے کہ قرآن جو کہتا ہے کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں, اس سے مراد ہے وہ عذاب کا پورشن جو اسے کفر کے سبب ہو رہا ہے, وہ اس عذاب کا پورشن تخفیف کے لائق ہے جو اسے اعمال کے سبب پہنچتا ہے, اور جو حصہ عذاب کا اسے اس عقیدہ کفر کے سبب پہنچتا ہے اس میں تخفیف نہیں, پھر آخرت میں تخفیف نہیں, برزخ میں تخفیف ممکن ہے, دنیا میں ریوارڈ اسے انعامات کی صورت میں مل جاتا ہے اور سہولتوں کی صورت میں مل سکتا ہے. بلکہ ہم تو اس کے قائل ہیں. لہٰذا آخری جملہ معذرت کے ساتھ, کیونکہ اللہ عادل ہے, لہٰذا اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے کچھ کیا ہے وہ اسے ضرور کسی نہ کسی شکل میں اس کے محنت اور مزدوری ضائع نہیں کرتا نا, وہ تو ذرہ برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. مگر ہماری توقع اور ہمارا معیار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ تحفہ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم بھائی, آج آپ کو بغیر پڑھے مل رہا ہے. اور اگر آپ کو تحفہ پسند آیا جی ایف ایس کا تو پھر آپ ایک مصرع تو پڑھ ہی سکتے ہیں. ہماری طرف سے یہ تحفہ, جی ایف ایس کی طرف سے یہ تحفہ, اتنا خوبصورت کلام آپ سناتے رہے, بارہا سناتے رہے. میں چاہوں گا ہم وقفے پہ بھی جائیں تو میں یہ چند جملے کہوں اور اس کے بعد اگر آپ کا ایک کلام چلے جائے سیدھا ہم وقفے پہ جائیں گے. میں انتہائی شکر گزار ہوں الحبیب ریسٹورنٹ کا, آپ کے اس اہتمام کا, اور دعائے مغفرت کرنے کی ہم سب کوشش کرتے ہیں افطار سے پہلے بعد کے حاجی حضور بخش کلور صاحب کے لیے مغفرت کا اہتمام ہو. خاص طور سے زمزم بیکرز کے لیے بہت بہت شکریہ, جی ایف ایس کا انتہائی شکریہ, تمام تحائف جو آپ کی طرف سے موصول ہوئے ان کا بے انتہا شکریہ. نعت کے طریقے سے ہم آپ کو شکریہ کا جواب دینا چاہتے ہیں. خدا سے محمد کا در مانگ لوں گا, خیابان جنت میں گھر مانگ لوں